बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाद इंजानी क्यू वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाक आर्मी के नए सिपह सलार सैयद आसम मुनीर ने अपनी अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली। सैयद आसम मुनीर साहब ने पाक आर्मी की कमान संभाल ली है। मेरी खिदमात हैं रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल, और मुझे ये सआदत है कि मैंने गुज़श्ता कमान संभालने से 15 दिन पहले उनके भाई को उनके नए आर्मी चीफ होने की प्रेडिक्शन दे दी थी, और वो जानते हैं या मैं जानता हूँ या खुदा जानता है। और एक खुशी की बात थी कि पाकिस्तान में एक अच्छे आर्मी चीफ ने कमान संभाली है, और इनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान यकीनन फल फूलेगा। 29 नवंबर 2022 और 11:31 रावलपिंडी उन्होंने अपने नए ओहदे का चार्ज संभाला। पाकिस्तान अफवाज में यूँ तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तब्दीली, ट्रांसफरी, पोस्टिंग एक मामूल का हिस्सा होता है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो 28 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू किया था लॉन्ग मार्च का, इसकी मुंतहा जाके 26 नवंबर को हुई, और ये करीब तरीन तारीख़ थी 29 नवंबर हमारे आर्मी सिपह सलार की तब्दीली कमान की। पूरे मुल्क में एक ऐसा एक ऐसी जनाब फ़ज़ा कायम थी कि ना मालूम पता नहीं नवंबर में क्या होने जा रहा है। हालांकि ये मामूल की तब्दीलियाँ होती हैं, तब्दीली हो चुकी, नए सिपह सलार ने हल्फ उठा लिया। हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से आसमानी काउंसिल पे और इल्म नजूम की रोशनी पे अपने वो इल्म जो हमें मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन से हमें मुस्तार मिला, उसकी खैरात के सदक़े हम इस ज़ायचे पे रोशनी डालने की सआदत हासिल करते हैं कि हमारे नए आर्मी चीफ़ का जो दौर है ये कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ायचा जो इस वक्त का बना 29 नवंबर 2022 का बवक्त 11:31 रावलपिंडी का, तो ये ज़ायचा साले बुर्ज जद्दी का है। और इस ज़ायचे पे एक नज़र डालते ही बड़ी एक मुसरत का इज़हार हुआ है एस्ट्रोलॉजर कि कोई सितारा ज़ायचे के ख़राब घर में नहीं है। हर ज़ायचे के, यूँ तो सभी इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म भी जानते हैं कि हर ज़ायचे के 6-8-12 घर ख़राब होते हैं, और कोई ज़ायचे के बार किसी इन ख़राब घरों में नहीं था। ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। और उसके बाद इसका ताले बुर्ज जद्दी है, और जद्दी 12 मंतक़तुल बुरूज का 10वां बुर्ज है। ये एडमन का बुर्ज कहलाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया के हुक्मरानों से भी इसकी दिलचस्पी जाके निस्बत मिलती है। तो चूँकि ताले बुर्ज जद्दी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का बुर्ज है। और ज़ायचा दसमाशा जो कैरियर से मुतल्लक़ है वो जाके हमने देखा, तो दसमाशा में जो कैरियर का लॉर्ड है, 10वें घर का मालिक, वो भी बुर्ज जद्दी ही निकला। तो यूँ जनाब बुर्ज जद्दी की अहमियत इस ज़ायचे में बड़ी अहम हो जाती है। और जो ज़ुहल था ताले का मालिक सितारा, ये धनष्टा नक्षत्र पे था, जिसका जो लॉर्ड प्लैनेट्स है वो भी सितारा मरीख है, जिसका आसमानी फ़ौजों से कमांडर, आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है, उससे भी फ़ौज ही मंसूब है। धनष्टा नक्षत्र जिसे हम मंजिल सऊद भी कहते हैं, इसका जो लॉर्ड प्लैनेट्स है ये सितारा मरीख है। और क्या खूबसूरत है कि हमारे नए सिपह सलार ने धनष्टा नक्षत्र में जो कमान संभाली है, तो इसका लॉर्ड प्लैनेट्स भी सितारा मरीख है, और मरीख का ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान से है। तो ये ज़ायचे की बहुत ही खूबसूरत बात थी जो मैं आपको हदिया करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे एज एस्ट्रोलॉजर ये नुक्ता मेरे लिए और जो साथी हैं उनसे हम सीखते हैं, और तालिब इल्मों के लिए बड़ा ये अहम है कि हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे 7 सितारे हैं और हर दिन एक सितारे से मंसूब है। हमारे जनाब आर्मी चीफ ने जो कमान संभाली ये धनष्टा नक्षत्र में, और धनष्टा नक्षत्र का लॉर्ड प्लैनेट से मरीख, और मरीख का ताल्लुक़ है अफ़वाज पाकिस्तान से। ये ज़ायचे का एक बहुत ही अहम नुक्ता है। अरबी में इसका जो नाम है वो हम मंजिल सऊद देते हैं। तो ये मंजिल भी धनष्टा ही नक्षत्र थी। और ताले बुर्ज जद्दी में सितारा ज़ुहल और कमर का किरान है। फर्स्ट हाउस में नहायत ताकतवर होकर बैठा हुआ है, ये दूसरे घर का भी मालिक है। और ज़ुहल का
30 سال کے بعد ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جانا یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ زحل کی یہاں پہ نظر ہے 3ری 7ویں اور 10ویں نظر اور پہلے گھر میں جو موجود ہے، تو یہ ذائچے کے جو بد اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کی یہ نوید ہے۔ اس صاحب ذائچے کا کوئی دشمن جو ہے وہ اپنی دشمنی یا حسد یا سازش کر کے الٹا ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو زحل کی جو نظر ہے، یہ زحل ایک معلم ستارہ ہے، زحل ایک جناب سیاست کا ستارہ ہے، اور اس کا تالے میں آ جانا، یہ تالے کا بھی مالک ہے، دوسرے گھر کا بھی مالک ہے، اور تیسرے گھر پہ ایک بڑی چیز نظر ہے، اور تیسرے گھر میں ستارہ مشتری ذائچے میں جناب 12ویں گھر میں اپنے گھر کا مالک آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس پہ اس کی تیسری نظر ہے، اور اس کے بعد 7ویں نظر ہے، 10ویں نظر ہے۔ یہ زحل کی نظرات بھی طاقتور نظرات ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ زحل کا تالے میں آ جانا بوقت حلف یہ جناب راج یوگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنی کمان، اپنی کنگڈم، اپنی بادشاہت، اپنا گھر، اپنی فوج کا جو سربراہ ہے، اس کو اس طریقے سے چلاتا ہے کہ جیسے اس کو چلانے کا حق ہو۔ اور برج جدی سے جو مالک ستارہ زحل ہے، یہ ایجوکیشن کا بھی ستارہ ہے، معلم ستارہ ہے، علم ستارہ ہے۔ تو کیا قدرت کی اس میں خوبصورتی ہے ذائچے میں کہ جناب زحل جو دھنشتا نشتر پہ اور مد مقابل جو چاند ہے، یہ بھی جو مد مقابل جتنی بھی سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں ہیں، یہ جناب جا کے ان کے ساتھ آ کے فرسٹ ہاؤس میں حالت کران میں بیٹھ گیا۔ تو جتنی بھی پاکستان میں سیاسی، غیر سیاسی اور جتنی بھی قوتیں ہیں جو وطن دشمن یا فوج کے خلاف سازش کرنے یا ملک کے خلاف سازش کرنے کی صلاحیتیں رکھتی ہے، یعنی بد صلاحیتیں رکھتی ہیں، وہ اپنے کسی بھی سازش میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ ذائچے کا ایک حسن دکھائی دیتا ہے۔ زحل کا طاقتور ہونا ایک عجیب ایز اے اسٹرالوجر، آپ کوئی بھی اگر آپ کو اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے تو زحل کا ایک سرکل ہے 30 سال کا، تو بوقت حلف بھی اپنے گھر میں طاقتور بیٹھا ہوا تھا، دوسرے گھر کا مالک تھا، اور یہ دوسرا گھر کا تعلق ہے معیشت سے، اور یہ دھنشتا نشتر پہ ہے۔ یہ جو ویدک اسٹرالوجی ہے اس پہ 27 نشتر اور 28 چاند کی منازل ہے، اور منزل سعود اسے ہم عربی میں کہتے ہیں۔ یہ دولت کا مرکز اور محور ہے۔ جو صاحب ذائچہ ہے کمان سنبھالنے والا، اس کے نصیب سے پاکستان کی ملکی معیشت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور تیسرے گھر میں مشتری ہونے سے پاکستان کی جتنے بھی جناب دوست ممالک ہیں جن سے کسی وجہ سے پاکستان کے حالات میں 19-20 کا فرق آ چکا ہے، پاکستان کے تمام عرب ممالک سے اور مڈل ایسٹ ممالک سے، فار ایسٹ ممالک سے، ہمازویا جو ممالک ہیں اس میں خاص سرفرست جناب ہمارا وطن جو ہے، وطن کے برابر بھی بڑی لمبی سرحد ہے، ایک تو افغانستان اور دوسرا بھارت ہے، انڈیا ہے۔ ان سے بھی پاکستان کے جو عسکری معاملات ہیں، تعلقات میں اس میں ان کے نہ چاہتے ہوئے بہتری آئے گی۔ ہماری فوج کی مضبوط کمان انہیں مجبور کر دے گی کہ پاکستان سے ایک برادرانہ، ایک آبرومندانہ ان سے تعلقات رکھیں، اور پاکستان کا دفاع بڑا مضبوط ہوگا، کیونکہ ان کے دور میں دولت کا حصول بڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو سپر پاور سے بھی جناب پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے، اس میں امریکہ سر فہرست ہے، رشیا کو بھی جناب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ نظر انداز لاسٹ ہمارے سابق وزیر اعظم کا دورہ بھی رشیا کا تھا، اور رشیا سے آج کل آئل اور گندم لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو رشیا سے بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور ایک سٹیل مل بنا کے دی تھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کراچی میں، جس سٹیل مل کا نہ معلوم اب وہ کہاں کس پہنچی ہوئی ہے، کبھی تو بڑی یعنی عروج پہ جا رہی تھی، اب خسارے پہ ہے، تو اس مل کو بھی دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ سٹیل مل ایک ضرورت ہے ہر اس ملک کی جہاں پہ لوہ و فولاد کی انڈسٹری کام کرتی ہے۔ تو جناب چائنا سے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو عرب ممالک کے علاوہ جو رشین جو آزاد مملکت ہیں، جو بعد آج مسلمان ممالک ہیں، ان سے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے۔ تو یوں آل اوور دی ورلڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمان میں پاکستان بین الاقوامی طور پہ ترقی کرے گا، اور وہ ممالک جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، زحل کی طاقتور پوزیشن ہونے کی وجہ سے، یعنی ذائچے میں
یہ یوں لگتا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بہت ہی مضمون قسم کی جناب یہ تبدیلی ہوئی کمان کی، اور میں ایز اے اسٹرالوجر، ہم تو ذائچے جب دیکھتے ہیں تو کبھی ذائچوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، خراب باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس ذائچے میں اچھی باتیں بھی تلاش کر رہا تھا۔ تقریباً سبھی ذائچے میں اچھی باتیں ہیں۔ میں مختصر آپ کو ہدیہ کیا دیتا ہوں کہ ذائچے میں کوئی ستارہ 6 8 12 گھروں میں نہیں ہے۔ ذائچے میں زحل تالے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ راج یوگ لگا ہوا ہے۔ مشتری بھی ایک راج یوگ جیسی اپنے ہی گھر میں 12 سال کے بعد آیا ہوا، یہ بھی راج یوگ کی انڈیکیشن کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا کمبینیشن دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک اہم بات آج میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ بات پاکستان کے ذائچے میں بھی، دنیا کے ذائچے میں بھی اور انفرادی طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ چاند جس برج میں ہو اور وہاں پہ زحل ہو تو یہ جناب 7.5 لگ جاتی ہے، اور یہ 7.5 والا ایک بہت ہی خراب دور ہوتا ہے۔ اور 7.5 جب آتی ہے تو ہمارے جناب جو منجم برادری ہے، پنڈت برادری ہے، وہ لوگوں کو بڑا ڈراتی دھمکاتی ہے، کیونکہ یہ ایک 7.5 والا بہت ہی خراب دور ہوتا ہے۔ 7.5 لگتی ہے تو جناب یہ عروج و زوال والی پوزیشن میں لے جاتی ہے، بادشاہ کو گدا اور گدا کو شاہ کر دیتی ہے۔ اس ذائچے میں بھی 7.5 لگی ہوئی ہے، لیکن زحل اپنے ذاتی گھر میں ہے، اور اس اساتذہ سے جو ہائر اساتذہ ہیں، پہلے 50 سال ہو گئے مجھے اساتذہ کے ساتھ ربط میں رہتے ہوئے، تو آج ایک بات میں ہدیہ کرنے کی، یہ سید آصف منیر ہمارے جو نئے سپہ سالار ہیں، ان کے ذائچے سے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو لوگ 7.5 سے ڈرتے ہیں، زحل اگر ذائچے کے ایک اہم ہائر ایجوکیشن والا اسٹرالوجیکل نقطہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جن صاحبان کے ذائچے میں زحل اپنے ذاتی گھر میں برج جدی میں ہو اور برج جناب درب میں ہو، یا اوج کی پوزیشن میں برج قوس میں ہو اور برج میزان جہاں اس کو شرف ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر زحل ہو تو ان لوگوں کو اثرات نہیں دیتا۔ اور برج جوزہ ایک ایسا تالے ہے کہ اس کا کوئی فعلی ستارہ خراب نہیں ہے، تو ان پہ وہ 7.5 کے اثرات نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اس ذائچے میں 7.5 نہیں بلکہ کران ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 7.5 ایک طرح کی یہاں پہ بسم ہو چکی ہے، اور یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اساتذہ سے ہم سیکھتے ہیں، طالب علموں کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ برج جدی میں اگر زحل ہو، برج درب میں زحل ہو، برج قوس اور برج میزان میں ہو، تو ایسے لوگوں کی 7.5 نہیں لگتی۔ اور 7.5 آتی ضرور ہے، سازشیں ہوتی ہیں، لیکن 7.5 اپنے بد اثرات کو جناب یہ دور کر دیتی ہے۔ تو اس ذائچے کا ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ 7.5 ہونے کے باوجود یہ بسم ہو چکی ہے۔ تو صاحب ذائچہ کا جو دلشتہ نشتر ہے، یہ کمال نشتر ہے، یہ دولت لے کے آتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی زمین یا معدنیاتی خزانے اپنے کھول لے گی، پاکستان پہ جناب معیشت پاکستان کی بہتر ہوگی، پاکستان کو غیر ملکی امداد ملے گی، پاکستان کے جو قرضے بڑھ رہے ہیں یہ کیسے، معیشت آج کل بڑی خراب ہوئی ہے، کیونکہ جس ملک میں سیاستدان لڑ پڑیں، حکومت اور اپوزیشن لڑ پڑیں، اور جناب وہاں کی معیشت یقیناً خراب ہوتی ہے۔ پاکستان کی معیشت بڑی خراب ہے، لیکن ان کے ذائچے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے دور میں معیشت بہتر ہوگی۔ یوں بھی ہماری جو فوجی فاؤنڈیشن ہے، جو آرمی اداروں کے تحت چلتی ہے، یوں لگتا ہے کہ پاکستان فوجی فاؤنڈیشن کچھ ایسے اقدامات کرے گی کہ جس سے ملک کی پاک فوج اپنے جو فنڈز ہیں، ذرائع ہیں، اسے جنریٹ کرے گی، اور ملکی خزانے پہ یہ بوجھ کم ہوگا۔ یہ اپنے جو ان کا 3 سالہ دور ہے، یا جو بھی دور ان کا ہوتا ہے، انتہائی طاقتور دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ذائچے کے وہ اہم نکات میں نے آپ کو ہدیہ کی ہیں۔ پاکستان کے ذائچے میں بھی اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے جو 10واں گھر ہے، یہ حکمرانوں کا گھر ہوتا ہے، اور پاکستان کے ذائچے کا جو اب نیا ذائچہ لیتے ہیں 20 دسمبر 1971 کا، اس کا تالے برج ثور ہے، اور اگلے سال یہی ستارہ زحل ان کے ذائچے میں، ہمارے جنرل صاحب کے ذائچے کے حلف میں، یہ ذائچے کے دوسرے گھر میں چلے جائے گا، یہ معیشت کا مالک ہے۔ اور پاکستان کے ذائچے میں 20 دسمبر 1971 کے ذائچے میں زحل ذائچے کے 10ویں گھر میں آ جائے گا، تو پاکستان کے حکمرانوں کو یہ تقویت اور طاقت دے گا۔ یہ یہاں پہ 17 جنوری 2023 سے لے کے 29 مارچ
25 تک رہے گا تو پاکستان کا یہ 2.25 سال اور یہی دور جنرل صاحب کی کمان کا دور ہے، تو پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے جو الیکشنز کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہم جناب سیاست سے الگ تھلگ رہیں گے۔ ہمارے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ اعلان کر گئے ہیں کہ فوج نے بڑے سوچ بچار کے اپنی مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست سے الگ رہیں گے۔ یہ ان کا کہنا اپنی جگہ درست ہے، اور موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں یہ بھی اس پہ عمل کریں گے، چونکہ ایک فوج کی جو پالیسی ہوتی ہے چلتی ہے۔ لیکن ایز اے اسٹرالوجر میں پاکستان کے ذائقے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا 15 اگست 1947 کو، ہم 14 اگست کو اس کی سالگرہ مناتے ہیں، تو پاکستان کا تالِ برج حمل تھا جس کا مالک ستارہ مریخ ہے، اور دوسرا ذائقہ جو ہے یہ 20 دسمبر 1971 کا ہے، اس کا تالِ برج ثور ہے۔ تو پاکستان کے ذائقے میں فوج کا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں 32-33 سال کے قریب فوج نے حکومت کی ہے، اور ہمارے آرمی چیف سابقہ نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے ذائقہ پاکستان جو اس کی تقدیر ہے، اس کا مقدر ہے، پاکستان کی فوج ایک جناب رکھوالے کی طرح ہے۔ اگر رکھوالا ملک کا جناب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی افواج اسے نبڑتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی حالیہ دیکھیں جو سیلاب زلزلے آتے ہیں، پاکستانی افواج نے جگہ جگہ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، شمالی علاقہ جات میں جہاں بھی مصیبت آتی ہے پاک فوج وہاں پہ پہنچ کے مدد کرتی ہے۔ تو پاک فوج جو ہے یہ کسی صورت میں اندرونی یا بیرونی جو ہمارے محاذ کھلے ہوئے ہیں کسی صورتوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتی۔ پاکستانی افواج کا عمل دخل یوں بڑھ سکتا ہے کہ پاکستانی افواج اگر سیاست میں حصہ نہیں لیتی، جو پاک فوج نے اپنی پالیسی وعدہ کر دی ہے، لیکن پاک فوج کا سیاست دانوں پہ چیک اینڈ بیلنس رہے گا، اور فیوچر میں جو ستارہ زول پاکستان کے ذائقے کے 10ویں گھر میں آ رہا ہے، یہ عزت کا گھر ہے، یہ کیریئر کا گھر ہے، یہ کامیابی کا گھر ہے، یہ شفا یابی کا گھر ہے، یہ عزت اور توقیر دیتا ہے۔ تو پاکستان کے ذائقے میں زحل کی جو تبدیلی ہے یہ جناب 30 سال کے بعد ہونے جا رہی ہے، اور زحل جب یہاں پہ آئے گا تو اب چونکہ کب نئے سال کی آمد ہے، تو پاکستان میں جو جن لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان کے بارے میں احتساب اب ہوگا جو پہلے سیاسی دور میں نہیں ہوگا۔ اب کچھ ایسا سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جن لوگوں نے دولت لوٹی ہے ان سے دولت بھی وصول کی جائے گی، پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور ہمارے جناب یہ نئے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے اتنی جو حلف اٹھایا ہے، یہ قدرت کا ایسا نظام ہے کہ جناب جدی ایڈمنڈ کا برج ہے، طاقتور ہے، اور ذائقہ جو دسماشا جسے ہم کہتے ہیں کیریئر کا، اس پہ بھی جناب 10واں گھر حسن اتفاق کے برج جدی آیا ہے۔ اور میں ذائقہ 9/12 دیکھ رہا تھا کہ اس میں 9ویں گھر میں نصیب کے گھر میں ستارہ مشتری طاقتور بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس ذائقے کو اس نے صاحب ذائقے کو مزید صاحب نصیب بنا لیا ہے۔ تو جناب ہمیشہ سے دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو جناب فرعون سے بچا کے جناب دریائے نیل سے نکال کے لے کے، لیڈرشپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ہم پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ قدرت نے اس ذائقہ یہ بتاتا ہے ایز اے اسٹرالوجر کہ قدرت پاکستان پہ مستقبل پہ مہربان ہونے جا رہی ہے، اور قدرت نے پاکستان کو ایک نہایت ہی اچھا سپہ سالار عطا کیا ہے۔ ان کے دور میں مجھے نہیں معلوم کہ دولت کیسے آئے گی، لیکن پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ آج کل پاکستان کی جناب معیشت کے گرنے کی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی آ رہی ہے، دوست ممالک پڑوسی ممالک سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نظر، عسکری طور پہ بھی اور دوستانہ طور پہ بھی۔ اور پاکستان کی جو ہر وہ جو جنگی سامان ہے اس میں بھی جناب جدت آئے گی۔ پاکستانی افواج کو جنرل عاصم منیر کی کمان میں جدید خطوط پہ استوار کیا جائے گا۔ پاکستانی افواج کی میں یہ تو نہیں کہتا کہ تنظیمیں نہ ہوگی، لیکن پاکستانی افواج میں جو ٹریننگ کے معاملات ہیں یہ جدت اختیار کریں گے۔ پاکستانی افواج کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستانی افواج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ پاکستان کے نئے سپہ سالار کا جو ویژن ہے، یہ ویژن آپ دیکھیں گے کہ
اس سے دنیا میں پاکستان کا جو عزت ہے توقیر ہے اس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں سابق جرنیلوں سے کہ ان کے دور میں پاکستان کا جو عزت اور وقار ہے اس پہ کمی آئی. پاکستانی افواج کی ملکی لیول پہ جو عزت ساکھ ہے اس میں کمی آئی. ہمارے سید عاصم منیر نئے آرمی چیف یہ جناب پاکستان کی افواج کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنیں گے, ترقی کا باعث بنیں گے اور پاکستان کی عزت اور وقار کا باعث بھی بنیں گے. اور میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ دولت آ رہی ہے, نہ معلوم دولت کیسے آ رہی ہے, میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تحقیق کر کے پروگرام کروں گا, کیونکہ یہ جو دھنشتہ یوگا ہے منزل سعود یہ دولت کی نشتر ہے. چاند کا وہاں پہ آ جانا طالب میں, اور مریخ کا زحل کا وہاں پہ ہونا دھنشتہ نشتر, اور ستارہ مریخ کا جناب تیسرے گھر میں بیٹھ کے پڑوسی ممالک سے 9ویں گھر کو دیکھنا, 7ویں گھر کو دیکھنا, پارلیمنٹ کے گھر کو دیکھنا, یہ جناب بہت ہی خوش بخت نظرات ہیں. اس ہدایت یہ کہ جو راج یوگ ہیں خوش بختی کی علامت دیتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے, لیکن اس خدشے سے کہ پروگرام کچھ لمبا ہو رہا ہے تو بعض دوست کو یہ لگتا ہے کہ جناب میں کچھ باتیں رپیٹ کرتا ہوں. ایکچولی رپیٹ نہیں ہوتی, ہوتا یوں ہے کہ بعض قرآن پاک میں آیات بھی رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بار بار حکم دے رہا ہوتا ہے, تو مجھے ذائقے میں جو اچھی باتیں لگتی ہیں ایز اے اسٹرالوجر میں بھی جناب اسے رپیٹ کر دیتا ہوں, تاکہ ہمارے جو طالب علم ہیں انہیں زبانی یاد ہو جائیں, حفظ ہو جائیں کہ اللہ پاک پاکستان پہ مہربان ہو رہا, اور اس حادثہ سے ہم سیکھتے رہتے ہیں. اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے اسٹرالوجر میں مضبوط اور بہتر ہوتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان زندہ باد.